अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पढ़ने सारे, मुझे पता लगेगा ना क्या एक बार सारे पढ़ लें। कुछ पढ़ते हैं कुछ देखते हैं, सारे एक बार पढ़ लें। पढ़िए। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी ग़ुलाम रसूल साहब दामतुल्लहु अहबाब गिरामी, ये जो आप उलमा को बुलाते हैं यहाँ और बड़े बड़े उलमा यहाँ आए और आते हैं, इनको सुनने के लिए भी तरबियत चाहिए होती है और उसका हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है। आप जिस दुनिया के मर्ज़ी बड़े से बड़े अल्लामा और ख़तीब को ला के यहाँ बिठा दें, अगर आपके ये कानों की तरबियत नहीं है तो आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इस वक्त ज़रूरत हमें ज़्यादा इसकी नहीं है कि तकरीरें कितनी हैं, हमें ज़रूरत इसकी है कि ये कान इस्तेमाल कैसे करने हैं। अल्लाह ने ज़बान एक दी है, कान दो दिए हैं। क्यों भला? एक पर ज़्यादा बोझ डालना चाहिए कि दो पर? मतलब कि बोलो कम सुनो ज़्यादा। फास्तमिउ लहू, फास्माउ नहीं कहा, फास्तमिउ। समा और इस्तिमा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन ये कौन बताएगा हमें? तो जिन हस्तियों के ये आज जिनकी बरकत से मैं यहाँ हाज़िर हूँ पढ़ के कि यहाँ कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा भी है और कोई ऐसी मस्जिद भी है जिन्हें ये पता है कि हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियाँ हैं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि हम 4 बेटियों की इश्तिहार पे लिख दिया, अंदर कोई बात नहीं 4 बेटियाँ। तो फिर हमें साल बाद ही एक बार ही बैठना है ना, तो कितना का पता चल जाएगा। तो जब तक आप जो लिखते हैं इश्तिहार पे वो करते नहीं, उसको जस्टिफाई नहीं करते, बात नहीं बनती। और ये कैसे हो सकता है कि 4 बहनें हों तो एक के आप कसीदे गाई जाएं और बाकी 3 के आप नाम न लें तो वो राज़ी हो जाएंगी? वो तो अपनी कनीज़ का हक मारने नहीं देती, बहन का हक कैसे मार देगी? तो हम दीन में, मस्जिद में, वहाँ भी करप्शन से बाज नहीं आते। हत्ता कि हमारे जो मराकज़ और मराजे अक़ीदत व ईमान हैं, वहाँ भी हम डंडी मार रहे हों तो आप सोचिए हमारी करप्शन का हाल क्या। तो सूफियों ने कहा कि रब दे नाल भी दुनिया दारा 420 तू की थी, बाकी तो छड़ दो दुनिया बाहर, बाज़ार मार्केट तो छोड़ दे, तू रमज़ान के अंदर मस्जिद में आके भी 420 ही से बाज नहीं आया। क्यों भला? कि रगों में 2 नंबरी रच गई है। और सैयदा खातून जन्नत के बाबा जान फरमाते हैं अलनाओ यतरशहु बिमा फी, फरमाए बर्तन से वही छलकता है जो उसके अंदर हो। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ, कारी साहब को भी नहीं मैंने बताया, मैंने एक मनकबत लिखी थी
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کی شان میں اکٹھی منقبتیں، وہ میرے موبائل میں تھی۔ جب میں نے اشتہار کھولا، رات ہی میں نے اشتہار دیکھا ہے، اس دوران وقت بھی نہیں ملا، تو مجھے یاد آیا کہ آپ نے ان چاروں عفت مآب اور عظمت مآب ہستیوں کے لیے ایک منقبت لکھی ہے، آج اس کی حاضری کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ وہ پہلے کسی نے لکھی، نہ پڑھی، نہ سنی۔ آج پہلی بار آپ کی اس مسجد میں رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں لاڈلی چہیتی پیاری محبوب صاحبزادیوں کا اکٹھا ذکر ہوگا، اور جس کا دل چاہے اس میں اپنی حاضری لگوا لے۔ اور سیدہ پاک اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کا کیسا ذریعہ ہے کہ آپ کی تینوں بڑی بہنیں، جن کا لوگ نام بھی نہیں لیتے اور ذکر بھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ خاتون جنت کی اور بھی 3 بہنیں ہیں، اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ اور نور عین سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب بنت رسول، اور ان سے چھوٹی حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم بنت امام الانبیاء ہیں، جن کے بارے میں ائمہ امت نے لکھا کہ چاروں میں یہ 2 افضل ترین ہیں۔ اب یہ بھی اللہ کی قدرت کے رنگ ہیں اور اللہ کی شان ہے کہ جو دونوں چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ مرتبے میں بڑی ہیں۔ یہ بارگاہ ایسی ہے، وہاں کے رنگ ایسے ہیں، عطا ایسی ہے، نسبتیں ایسی ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو اب الگ الگ بھی میں نے مناقب لکھی چاروں کی شان میں۔ اب کل سے جہاں مجھے موقع ملا ہے، چونکہ دینی سیدہ پاک کا تھا تو میں نے ان کے مناقب پڑھے، اور عربی میں بھی سلام کاری سب میں نے لکھا ہے سیدہ فاطمہ، جو ان کی اپنی زبان ہے، وہ وہاں بھی پیش کیا، بقی شریف میں بھی اور یہاں پر بھی۔ تو آج چونکہ چاروں ان پاک ہستیوں کا اکٹھا ہی ہم دن منا رہے ہیں، تو اللہ کی توفیق سے ان چاروں کا اکٹھا ذکر دیکھو کیسا لگتا ہے۔ اکیلا کریں تو بھی بندے کو لے جاتا ہو، گناہ گار بندے کو بھی جنت میں لے جانے کا وسیلہ اور سبب ہے۔ تو درود شریف پڑھیے، صلاۃ سید یا سید یا حبیب اللہ۔ لاڈلی حیا والی، لاڈلی حیا والی، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، لاڈلی حیا والی، لاڈلی حیا والی، لاڈلی حیا والی، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، اور ہر کمال میں عالی، ہر کمال میں عالی، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، ہر کمال میں عالی، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، لاڈلی حیا والی۔
اور حق نے اس حقیقت کو، حق نے اس حقیقت کو آیتوں میں درج کر دیا، حق نے اس حقیقت کو آیتوں میں درج کر دیا، ہیں بحکم ذوالجلالی مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، پڑھیے ورد کیجیے اس کا، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، پڑھیے یہی آج کی محفل ہے، سارے پڑھو، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، ہیں بحکم ذوالجلالی، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت، اللہ کا حکم اور اللہ کا پروگرام ہے کہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو 2 بیٹیاں بھی مل جائیں اور پھر ان بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت اور تہذیب اور ادب سکھا کے وہ باپ انہیں احسن طریقے سے ان کے سسرال میں شادی کر کے رخصت کر دے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ باپ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور جس کی 2 ہوئیں نہ ایک ہی بیٹی ہو، تو رحمت کائنات نے فرمایا اگر ایک بیٹی کی بھی ایسی تعلیم و تربیت کر دے وہ بھی جنت میں میرے ساتھ جائے، یعنی بیٹی وہ رحمت ہے کہ آپ کی اپنی بخشش کا وسیلہ ہے۔ تو یہ لوگوں یہ تمہاری بیٹی کی شان ہے، سوچو امام الانبیاء کی بیٹی کا مقام کیا، آقا کریم علیہ السلام جنہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرماتے اور اپنے کندھوں پہ اٹھاتے، جن بچوں ان کے بیٹیوں کی تو بڑی شان ہے جو بیٹیوں کے آگے بچے ہیں، اور ان کا بھی قاری صاحب بدقسمتی سے لوگ ذکر نہیں کرتے، نام نہیں لیتے۔ آج میں آپ کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور نواسے نواسیاں ہیں میں ان کا بھی تھوڑا ذکر کروں۔ مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، اور نور بھی ہے باطن میں، جس کے گھر چلی جائے رحمت عالم کی بیٹی اسے بھی ذوالنورین کر دیتی ہے، اس نور کا اپنا عالم کیا ہوگا، سوچئے جس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں اس عثمان کو ذوالنورین بنا دیں، ذوالنورین، ان کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا۔ نور بھی ہے باطن میں اور نور والی بھی، نور بھی ہے باطن میں اور نور والی بھی، ہیں بامر امتثالی، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں۔ اپنا اشتہار پڑھو اور میرا یہ مصرع پڑھو۔ 27ویں محفل ہے نا، 27 نمبر پتہ کیا ہے؟ ابھی بتایا آپ کے امام صاحب، محفل کا نمبر کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر کا نمبر، ہاں جب قاری صاحب نے یہ کہا تو مجھے خیال آیا کہ ہماری تو لیلۃ القدر ہوگی، ہماری 27ویں حاضری ہے،
اور 27 لیلۃ القدر ہے بامر امتثال، یہ امر امتثالی یعنی قدرت کا امر ہے جو اللہ کی طرف سے طے اور مقرر ہے کہ اس نے محبوب کریم علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی ذات، جو بھی ہستی ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے، ان کی محبت و عقیدت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ہمیں اس کا شعور حاصل کرنا ہے۔ یہ محفل صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ تبرکن بیٹھیں، اشتہار چھاپیں، ختم دلائیں اور لنگر کھا کے گھر کو جائیں، یہ اس لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کا کلمہ تکمیل نہیں پاتا جب تک ان ہستیوں کی سمجھ نہ آئے۔ یہ آپ کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ان کی معرفت کے بغیر آپ کو ایمان کی ہوا نہیں لگ سکتی۔ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ ان کو نہ جانتے ہوں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کی معرفت نہ ہو تو، آپ کو عبادت میں لذت و حلاوت اور سرور نصیب نہیں ہو سکتا جب تک ان ہستیوں سے تعلق نہ ہو، ان کا تعارف نہ ہو، ان کی معرفت نہ ہو۔ چاہے جائے کہ آپ کو ان کے نام بھی معلوم نہ، تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ محرومی کی کس سطح اور کس حد پہ ہم جی رہے ہیں، اور اس کا ہمیں اندازہ اور احساس بھی نہیں ہے۔ یہ اشعار میں نے اسی جذبے سے لکھے، اگرچہ الگ الگ مناقب بھی اللہ کی توفیق تھی اور یہ شرف ملا، کیونکہ ان پہ ہم نے پروگرام کیے 92 چینل پہ، تو پھر انہوں نے فرمائش کی اور ایک کتاب بھی چھاپی 4 بیویوں کی فضائل اور مناقب پر۔ تو ایک تحریک ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے، جیسے آج قاری صاحب نے یہ جب بتایا تو یہ ایک تحریک بنتی ہے، محرک بنے بندہ خیر کا، بھلائی کا ذریعہ بنے، سبب بنے، تو بھی حدیث پاک میں ہے الدال علی الخیر کفاعل، جو نیکی کا باعث بنتا ہے نا وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو آپ نے اگر تحریک پیدا کی یعنی طلب پیدا کی تو اللہ نے رصد بھیج دی، تو اس پہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا کریم تیرا شکر ہے کہ ہم نے جو دسترخوان بچھایا تھا تو نے اس پہ اپنی رحمت کا لنگر اتار دیا، اور کوئی اور بات نہیں ہو تو ان کا منکر ہو، کوئی اور بات نہیں ہو تو ان کا منکر ہو، باخدا ہے دیکھی بھالی مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، اور ایک جڑ کی 4 شاخیں ہوں، جڑ بھی رسالت کی ہو اور امام الانبیاء کی ذات ہو، اور پھر آگے 4 شاخیں ہوں، تو کیا ہم ایک شاخ سے محبت کریں؟ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں 4 شاخوں کی محبت بھی ہو، تعارف بھی ہو، معرفت بھی ہو، اور ذہن میں تازہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی، تو یہ نہ آپ کی نماز ہوگی نہ آپ کا درود ہوگا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آل محمد ہیں کون۔ تو 2 طرح سے لوگ درود پڑھ رہے ہیں نا، ایک شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ کہ میں کن پہ درود بھیج رہا ہوں، ان کے استحضار کے ساتھ، اور ایک ایم ہی رٹا۔ دیکھیے رٹا جو ہے نا وہ عبادت نہیں بن سکتا، بس آپ کی حاضری ہو گئی کہ تو اللہ پڑھ گئی نماز، چلو فرشتوں نے لکھ لیا۔ اگر عبادت کی لذت و حلاوت کو پانا ہے تو پھر پہلے عبادت کی معرفت ضروری ہے، پھر معبود کی معرفت ضروری ہے۔ یہ ہستیاں ہمارے معبود کی معرفت کا ذریعہ ہیں، تعلق باللہ میں وسیلہ ہیں ہمارے لیے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے، اس لیے بھی یہ تذکرہ ہمارے لیے شرف اور اعزاز بھی ہے اور فرض بھی ہے
کیونکہ ہم بنیادی طور پہ جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں، دین سے بے بہرہ لوگ ہیں، تو ہمیں حکم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. ہم پر یہ محفلیں ابھی تو ان کے ہم کوالیفائی نہیں کرتے میرے حساب میں. ابھی تو ہمیں صرف طالب علم بن کے یہاں بیٹھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ محفل ہوتی کیا ہے، محفل کرتے کیوں ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے آپ ایک مستحب محفل نہیں کر رہے بلکہ ایک شرعی فریضہ ادا کر رہے. اگر آپ ایک حدیث سیکھیں ان ہستیوں کے بحاف پر، ایک دین کا مسئلہ سیکھیں ان کے دبستان علم سے، تو آپ کی زندگی بن گئی، آپ کی دنیا بن گئی، آپ کا دین بن گیا. اور اگر آپ رسمی طور پہ ٹائم پاس کر کے چلے جائیں تو وہ اور بات ہے. اس لیے اس کو سیکھنے کا ذریعہ بھی بناؤ. دین قرآن کو، سنت کو، شریعت کو اور شریعت والے کو جاننے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں ہمارے لیے یہ ہستیاں. ایک اصل ثابت کی 4 پاک شاخیں ہیں، ایک اصل ثابت کی 4 پاک شاخیں ہیں، اور مصطفیٰ شجر ہے ڈالی، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں. اور یہ شعر دھیان سے سنیں ذرا، یہ بہت جید علماء کے سننے والا شعر ہے. نام اس میں 2 ہیں، 4 بیٹی ہیں نا، نام 2 ہیں لیکن بات چاروں کی ہے. ہر ادا میں زینب ہیں، یہ نہیں چاروں ہی زینب ہیں، یہ چاروں ہی رقیہ ہیں، چاروں ہی ام کلثوم ہیں اور چاروں ہی فاطمہ. ہر ادا میں زینب ہیں، ہر طرح سے زہرا ہیں، ہر ادا میں زینب ہیں، ہر طرح سے زہرا ہیں. ذات لم یزل کی ڈھالی، چاروں اللہ نے ڈالی. ذات لم یزل کی ڈھالی، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، اور اہل حق سبھی سے شاہزاد مخلص ہیں. اہل حق سبھی سے شاہزاد مخلص ہیں. لا زوال لا یزالی، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں، مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں. حضرات گرامی قدر، یہ جو شخصیات ہیں نا، ان کے اوصاف، ان کے کمالات کو ہمارا سمجھنا، جاننا، یہ بے حد ضروری ہے بطور مسلمان کے، بطور امتی کے، بطور کلمہ گو کے. ایک پہلو یہ ہے ان کی شخصیت کا، یہ اپنے شوہر کے بالوں میں جب کنگھی کر رہی ہوتی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، تو شعر پڑھ رہی ہوتی تھی. اب آپ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے شعر سن کے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے جب تک کوئی نہ. بات سمجھ آئی میری؟ ہاں، یہ میں نے تو ان کے لیے پڑھی اور ان کو سنائی اور وہاں پہنچ گئی، لکھوائی بھی انہوں نے خود ہی ہے. اور ان کے صرف ذکر کی کرامت ہے، وہ تو ان کی تو بہت شان ہے قاری صاحب. ان کے صرف نام کی یہ کرامت ہے
کہ میں ICU کے باہر بیٹھا ہاسپٹل میں اپنی والدہ محترمہ کی بیماری اور ان کی تیمارداری میں تھا، تو قاری صاحب نے مجھے بار بار فون کیے، تو میں اس حال میں بھی نہیں تھا کہ میں ان کی بات سنتا نہ، بلکہ انہوں نے بھی فون ہی کہتے ہیں ابھی میں نہیں کرتا، میں پھر کروں گا، پھر انہوں نے دوبارہ کیا تو مجھے بتایا کہ ہے کیا، میں نے فون کس لیے، اس وقت انہوں نے بس حال پوچھا اور دعا کی کہ والدہ محترمہ کو اللہ شفا عطا فرمائے، ان پاک بیویوں کے صدقے اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا کر دے ہماری ماں جی کو۔ تو پھر بعد میں قاری صاحب نے جب یہ مجھے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، نیت میں نے یہ کی کہ ابھی ہم اتنی سیریس حالت میں اپنی والدہ محترمہ کو لے کے ہاسپٹل میں ہیں، اگر تو یہ گھر آ گئی خیر سے تو پھر میں قاری صاحب کو ٹائم دوں گا اس میں۔ تو جب قاری صاحب سے میری بات میں آخر میں بات ہوئی تو ماں جی گھر آ چکی تھی، میں پھر کہا قاری صاحب اب یہ محفل آپ کے لیے مستحب ہے، میرے لیے واجب ہو گئی ہے، کیونکہ میں تو منت مانی تھی تو اللہ نے وہ پوری کر دی ان پاک بیویوں کا صدقہ۔ تو یہ میں صرف ان کے نام کی کرامت بتا رہا ہوں، یہ ان کی کرامت نہیں ہے، یہ ان کے ذکر کی کرامت ہے جس میں ہم اس وقت حاضر ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک بیوروکریٹ گزرے ہیں، بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، قدرت اللہ شہاب، ان کی کتاب ہے شہاب نامہ، ایوب خان کے پرسنل سیکرٹری تھے، یہ صوفی درویش تھے، بزرگوں کے ماننے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں احمد پور شرقیہ، اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے وہاں میری پوسٹنگ تھی، تو ایک مٹی کی کچی مسجد میں نماز پڑھنے جمعے کے لیے گیا، پیچھے بیٹھا تھا تو مولوی صاحب سادہ سے آدمی دیہاتی، کچی مسجد، وہ اپنے انداز میں باتیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا یا عرضی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہے اور اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو حضرت بی بی فاطمہ کا وسیلہ دے کے مانگے تو قبول ہوتا۔ اب وہ سیکٹری پڑھا لکھا پیچھے بیوروکریٹ، اس پورے علاقے کا اس زمانے میں حاکم، وہ پیچھے بیٹھا سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا، میں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے کہا کہ یا اللہ اگر یہ مولوی ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر میں تیرے پاک نبی کی پاک بیٹی کے واسطے سے اپنی یہ عرضی ڈالتا ہوں۔ تو عرضی ڈال کے میں خود بھی بھول گیا، بعد میں اپنے کاموں میں لگ گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جرمن سے میری بھابھی کا فون آیا، تو اس نے مجھے کہا تم نے کوئی عرضی ڈالی تھی؟ خاتون جنت کے وسیلے سے جو تو نے عرضی ڈالی تھی نا، سیدہ نے مجھے اپنی زیارت بھی کرائی ہے اور فرمایا اپنے بھائی کو کہہ دیں تیرا کام ہو گیا۔ یہ بی بی پاک کی شان ہے، صرف ان کے نام، اور یہ ہمارے زمانے ہمارے دور کی بات بتا رہا ہوں، اور ایسے بے شمار دوست ہمارے ساتھی ہیں جن کا یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیٹی کا ہی ویسے رشتہ ایسا ہے، اور اس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بڑی عزت دی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جہاں سے اسلام جس اندھیرے سے نکال کے انسانیت کو بندوں کو جس نور میں لایا تھا، اس میں ایک گمراہی اور جاہلیت یہ بھی تھی کہ عورت اور کھونٹے پہ بندھا ہوا جانور کے برابر کوئی ہے۔ کسی بیٹے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اور کسی باپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور کسی بھائی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بہن عزت ہوتی ہے، یہ قابل احترام ہوتی ہے۔
یہ رحمت کائنات محسن انسانیت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض، یہ آپ کی تعلیمات کا کمال ہے۔ اور میں یہ باتیں دھیان سے میری سمجھو، یہ صرف مسلمانوں یا امت کو یہ شعور نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسانیت کو دیا۔ یعنی انسان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عورت ہوتی کیا ہے، جس کے پیٹ سے وہ جنم لیتا ہے اسے ہی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ عورت، خود عورت کو پتہ نہیں تھا میں کیا ہوں، باقی تو چھوڑے، خود ماں کو پتہ نہیں تھا کہ میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بیٹی کو پتہ نہیں تھا میں اللہ کی رحمت اور اپنے باپ کی بخشش کا سامان ہوں۔ یہ بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور کے پردے کھولے اور دریچے کھولے، لوگوں کو عقل اور شعور اور تمیز اور ادب اور احترام دیا، رشتوں کا تقدس بتایا۔ اور جب عورت ماں ہوئی تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو، کیونکہ وہی بیٹی ہے جس نے ماں بننا ہے۔ اب یہ بیٹی تھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا فیضان تھا کہ آگے بیٹے حسن اور حسین ہوئے، وہ تربیت تھی۔ یہ بیٹی تھی سیدہ زینب بنت رسول، بڑی بیٹی، حضور علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی، اور ان بیٹیوں کا صدقہ ایک بہت بڑا فیض اور کمال، جس کی طرف ابھی تک میں نے 1400 سال میں نہیں دیکھا کہ کسی ایک بھی شخص نے توجہ کی ہو، الا ماشاءاللہ۔ یعنی میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے، جتنے علوم پڑھے ہیں، بلکہ میں یہ کہہ بھی چکا ہوں بڑے بڑے فورمز پر کہ ابھی تک اس پر لوگوں نے دھیان نہیں دیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سسر کیسے تھے۔ قاری صاحب، آپ کی یہ رشتے کی شان کہ اپنے داماد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا تعلق رکھا، یہ ان بیٹیوں کا صدقہ ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے تو جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے اس کی سیرت کا یہ باب کھولے تو پھر سیدہ زینب کا صدقہ، سب سے بڑی بیٹی کا، اس کو پتہ چلے گا کہ حضور کا سب سے بڑا داماد کون تھا، اس کی شان کیا تھی، اس کا مقام کیا۔ اور پھر میاں بیوی کا رشتہ، جب تک ان ہستیوں کی بارگاہ میں آپ ان کی چوکھٹ کو بوسہ نہ دیں، کبھی بطور مسلمان آپ کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ ایک مسلمان سسر کیسا ہوتا ہے اور ایک مسلمان داماد کیسا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس نعرے لگا کے ختم پڑھ کے تو یہ جلد ختم کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سیرت طیبہ کا تسلسل ہیں یہ ہستیاں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کسی انسان کو، مرد ہو یا زن، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا اتنا مشابہ نہیں دیکھا جتنا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ سوچئے، عورت ذات ہے، بیٹی ہے، وہ کہتی ہیں جب وہ چلتی جا رہی ہوتی تھی پیچھے سے تو ہمیں لگتا تھا اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ صرف ان کی چال ہے، ان کی باڈی لینگویج، گفتگو کرنے کا انداز اللہ کے رسول جیسا تھا، ان کے بولنے کا کلام اور گفتگو کا اور الفاظ کا انتخاب وہ سید القونین کی طرح تھا۔ امام حسن مجتبیٰ بڑے بیٹے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میری ماں جب بولتی تو مجھے لگتا میرے نانا خطاب فرما رہے۔ تو اے لوگو، ان ہستیوں سے جو لینا ہے وہ کب لوگے؟ لنگر والے دروازے میں داخل ہی نہیں ہوئی، باروں بار ہو کے سلام کرنے چلے گئے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں قاری صاحب ہمارے جیسے، تاتا صاحب باہر سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں، تو پھر لنگر کہاں سے ملے گا؟ جی بھائی محفل کی ہے تو چوکھٹ کے اندر آ، تجھے پتہ تو لگے۔ اندر جن کا باہر کا دروازہ سونے کا ہو، ہاں، جن کا مین گیٹ سنہری سونے کا گولڈن
ڈور بنا ہوا گیٹ بنا ہو، لوگوں ان کے اندر انہی خزانوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس لیے بار بار تبرکن عقیدتاً ان کو ڈیل نہ کرو، یہ تمہاری دینی دنیاوی روحانی ضرورت ہے، ان سے کم از کم اتنا تعلق تو بناؤ جتنا داتا صاحب لنگر لینے والے کا داتا صاحب سے ہوتا ہے۔ ایک پلیٹ بریانی والا اسے پتہ ہے کہ یہاں سے میں نے یہ لینی ہے، اتنا تو بناؤ نا اس بارگاہ سے، کیونکہ یہ گھرانہ یہ بارگاہ وہ ہے جہاں لنگر لینے والوں میں گنج بخش کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار جو آل رسول حضور کے گھر والے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے تمام علوم ظاہری و باطنی، روحانی و معنوی، وہ انہی کے رستے بٹ رہے ہیں، لینے والا نہیں، پتہ ہی نہیں جب کسی کو کہ یہاں ملتا کیا ہے تو وہ لے گا کیا، یہ مسئلہ ہے نا۔ تو ان کے تو پہلی بسم اللہ ان کا نام لے کے بندہ بیٹھ جائے تو اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو یہ پتہ ہے۔ اور ان کے صدقے ایک بات اور سمجھ لیجئے، اللہ سے بھی کچھ لینا ہو نا تو اللہ کے بارے میں تھوڑی معلومات ہونی چاہیے، انّے واہ نہیں، انّے واہ رزق ہوتا ہے، منگتا آئے صداب سے، کیا پتہ یہ غریب رہتا ہے کہ امیر رہتا ہے، کیا خیال ہے؟ اور میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں جناب؟ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی معرفت کا ذریعہ ہیں، سورس ہیں یہ ہستی، یہ شخصیات، ان کو جانیں۔ حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی، میں بات کو مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مثال دینے لگا ہوں، حضور یہ بھی حسنی حسینی شہزادے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ، یہ وہ نور کے منبع سے نکلی ہوئی شعائیں ہیں۔ اب آپ ان کی معرفت دیکھیے، ان کا تعلق باللہ دیکھیے، آپ دن میں کتنی بار مسجد میں آتے ہیں، رمضان میں بھی جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ میں ایک نسخہ، ایک ٹپ، ایک فارمولہ دینے لگا ہوں جو اکثر جہاں موقع ملے یا جہاں جس کا نصیب ہو، رزق تو ادھر سے آتا ہے، ہم لانگری ہیں صرف۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کسی سخی کا دروازہ مین گیٹ، حویلی کا گیٹ سونے کا ہو، باہر ہی دیکھا کبھی کسی نے کسی کا سونے کا دروازہ؟ بڑے سے بڑے سوئس بینکوں والے بھی باہر کا دروازہ نہیں سونے کا بناتے، اندر جو مرضی ہو، لیکن اللہ آپ نے گنج بخش کا دروازہ سونے کا لگوا دیتا ہے، اللہ کی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر دروازہ سخی کے گھر کا مین گیٹ سونے کا ہو تو منگتے کو وہاں صدا لگاتے ہوئے حیا کرنی چاہیے۔ واہ 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 واہ۔ جس سخی نے اپنا مین حویلی کا دروازہ سونے کا رکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب منگتا اور سخی یہاں آئے تو اپنی اوقات کے مطابق صدا نہ لگائے، میری شان کے مطابق صدا لگائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اگر اس نے اس کی شان سے کم تر صدا لگائی تو اس نے بھیک نہیں مانگی، اس نے سخی کی توہین کی ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اس لیے یہ اتنی سی ایرر ہے جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہم جس سے مانگ رہے ہیں اسے جانتے ہی نہیں، وہ کون ہے، کتنی شان والا ہے، کتنا دے سکتا ہے، کیسے دے سکتا ہے، اور کس کس طرح دے سکتا ہے۔ جب یہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم پھر ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا قانون حدیث قدسی ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی، فرمایا بندے میں تیرے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں جیسا تو مجھ سے گمان رکھتا ہوں۔ یہ لوگ جو تھے اللہ نے بنائے اس لیے تھے کہ یہ میرے بندوں کو سکھائیں گے اور بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ میں ہوں کون اور میں کیا ہوں اور کس کس شان سے دیتا ہوں، کیسے کیسے عطا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ تعلق بنایا کیسے جا سکتا ہے۔ تو یہ ہستیاں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہیں یہ اس کی عظیم نعمتیں ہیں، ان کو سالانہ بیسس پہ نہ جانے آپ، واہ 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 واہ، بہت اس کو آپ ایک ذریعہ سمجھیں، کی سمجھیں کہ آج ایک دروازہ کھل گیا ہے، واہ واہ، اب اگلی محفل تک ہم نے جھولی پھیلا کے ان سخیوں کے پیچھے دوڑتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان انداز ہوتے ہیں نا، سبحان، تو ان کی معرفت دیکھیے قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ان کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہی، اللہ نے کہلوائی ہے۔ سبحان اللہ، جب قرآن میں کل آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ محبوب خود نہیں فرما رہے، رب کے کہنے پہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب کہہ رہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب انہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اور جو نوازا ہے اور جو دین دیا ہے اور جو تعلیم اور تبلیغ کی ہے، انہیں کہہ دو کہ اس کا میں کوئی بدلہ کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، نہ تم دے سکتے ہو، بے شک بے شک، چاہے تو وہ جاتا ہے جو کوئی دے سکتا ہے۔ تو جس چیز نعمتی انمول اور بے بدل ہو اس کا بدلہ کیا مانگنا ہے؟ اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات بھی از خود نہیں کہی اور کہنی بھی نہیں تھی اگر رب نہ کہتا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، رب نے کہلوائی کہ محبوب یہ تقاضا ہے، اس لیے انہیں بتا دو، ان پہ اتمام حجت کر دو۔ اور رب نے دیکھیے نماز میں قرآن پاک میں جب درود کی بات آئی ہے نا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب کی آل پہ درود بھیجو، اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ جب آرڈر آیا ہے، مین حکم آیا ہے تو کہا کہ میرے حبیب پہ صلاۃ و سلام بھیجو، لیکن جب وہ امپلیمنٹ ہوا وہ آرڈر، جب اس کے نفاذ کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک فی صلاتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نماز میں کیسے آپ پہ درود بھیجنا ہے؟ تو درود والے آقا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اب کمپلیٹ کر دیا درود۔ اس میں امام راضی نے لکھا کہ درود میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی آل کو شامل کیا ہے۔ این نماز کی حالت میں نمازی جن پہ درود بھیج رہا ہو ان کے نام بھی نہ جانتا ہو، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، تو یہ بے خبری اور غفلت کی انتہا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ یہ جو جھلک میں آج آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ آپ کے لیے جنت کی جھلک ثابت ہوگی انشاءاللہ اسی دنیا میں جیتے جی۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحاح میں جگہ جگہ روایت ہوئی ہے۔ نماز عشاء صحابہ کرام صفیں بنا کے مسجد میں بیٹھے امام الانبیاء کا انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں تک کہ رحمت کائنات والضحیٰ کے جلوے کے ساتھ اپنے حجرے سے جلوہ گر ہوئے، اور آج یہ منظر ہم نے عجیب دیکھا کہ روزانہ ہمارے امام عشاء کے لیے تشریف لانے والے فجر ظہر عصر مغرب ہر نماز میں سے ہی بیٹھتے، لیکن آج منظر عجیب تھا کہ ہمارے امام نے اپنی نواسی کو گود میں اٹھایا ہوا۔ کس کو؟ نواسی، بیٹی کی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی کی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول کی لخت جگر حضرت سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہا، الف میم ہاں، امامہ، یہ رحمت عالم کی نواسی کا نام ہے، اور اس نواسی کو اٹھایا ہوا ہے جس کی ماں دنیا سے پردہ فرما ہے۔ اب بیٹی دنیا میں نہیں ہے، اس ماں کے بغیر نواسی کو رحمت عالم نے اپنی آغوش میں ایسے لیا تھا بیٹی کے جانے کے بعد کہ عشاء کی فرض نماز کی جماعت میں بھی اپنے سینے سے جدا نہیں کیا۔
सोचो वो प्यार कैसा होगा, वो लाड कैसा होगा। और मैं कारी साहब बड़ा इस पर गौर किया। आपने ये तो सुना है, हमने भी पढ़ा है और बयान भी करते हैं कि अल्लाह के हबीब सजदे में हैं और नमाज से आके पुश्त पे चढ़े। जी, अब इसमें इख्तियार नहीं है। आका अलैहिस्सलाम सजदे में हैं और इमाम हसन मुज्तबा आए या इमाम हुसैन आए और पुश्त पे सवार हो गए। नमाज की हालत में गैर इख्तियारी कैफियत है। इधर क्या हाल है कि जमात के लिए तशरीफ ला रहे हैं और खुद नवासी को उठाया हुआ। सहाबा हैरान थे, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो सोचा कि अभी जब तकबीर होगी, सैयदना बिलाल तकबीर पढ़ेंगे, तो आप किसी के हवाले करेंगे बच्ची को कि पकड़ लो या अंदर दे दो, नमाज हो गई जमात। कहते हैं हम और भी हैरान हैं कि बिलाल तकबीर पढ़ते जा रहे हैं और आका ने नवासी को सीने से चुटाया, जमात के लिए खड़े हैं। यहाँ तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया और नबियों रसूलों और सारी कायनात का इमाम मुसल्ले पे अपनी नवासी समेत खड़ा है और उसी हाल में तकबीर उला कही। एक कायनात में ऐसी जमात भी हुई है जिसमें नाना ने नवासी को गोद में लिया हुआ था। अब फुकहा से पूछो नमाज कैसे होगी, इमाम साहब बच्चा उठा के जमात कराएंगे तो नमाज कैसे होगी? अल्लाह अकबर कहा, तिलावत हुई, उसी हाल में इशा की जमात हुई, रजी अल्लाह वाले पीछे हैं, उसी हाल में रकू हुआ, उसी हाल में सजदे हुए, नवासी को बिठाया, सजदा किया, फिर उठा के वापस क़याम में। ये 4 रकात इशा की नमाज इसी हाल में हुई, फिर सलाम फेरा। अब बताइए, अब उन मुक्तदियों को बताने की ज़रूरत है कि ये नवासी कौन है और इसकी शान और मकाम और मर्तबा और अज़मत और महबूबियत का आलम बारगाह हबीब खुदा में क्या है। ये भी एक अंदाज था ये बताने का। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ये जो मेरे हैं ना, तुम इनके बन के रहना। ये जो मेरे कुर्ब में आ गए और कुदरत ने ये एजाज़ व इनाम और शरफ इनको दे दिया है, अब तुम इनके साथ जुड़े रहना, इनका हक न मारना, इनकी अज़मत और इनकी शान का लिहाज और पास और हया रखना। और अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने लिखा कि पूरी दुनिया में कोई नाना ऐसा नहीं उम्मत में जो अपनी नवासी को उठाए और नमाज पढ़ाए, नमाज नहीं होगी। ये रब ने बस एक ही हस्ती को ये एजाज़ अता किया है कि नवासा गोद में हो तो भी नमाज हो जाती है, नवासा पुश्त पे हो और सजदा लंबा हो जाए तो सिर्फ नमाज होती नहीं, नमाज सज जाती है। ये जिन्होंने रिवायत की है ना ये हदीस, हसनैन करीमैन के पुश्त पे सवार सहाबी, वो सारे तो सजदे में थे उस वक्त। तो किसी ने क्या देखना था कि सजदा लंबा क्यों हुआ है। और उसमें रिवायत में है कि 70 बार तस्बीह पढ़ी है हुज़ूर इस्लाम। हम तो 3 पे रुक जाते हैं ना, कम से कम रमज़ान में तो 7 बार पढ़ लिया करो नफल में, फ़र्ज़ के अलावा। जी, हमारे इमाम हज़रत इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मुझे शर्म आती, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई नफल, फ़र्ज़ में तो चलो जमात का मसला, उसमें हुक्म है कि तख़फ़ीफ़ करो, 3 बार ही पढ़ना है उसमें। कई हमारे इमाम फ़र्ज़ में 7 बार पढ़ी जा रहे होते हैं, फ़र्ज़ में 3 बार ही पढ़ना है। नफल फ़र्ज़ के अलावा 7 पढ़ो या 70 पढ़ो, जब अकेले पढ़ रहे हो, जब लोग साथ हैं तो तख़फ़ीफ़ का हुक्म है। तो कहते हैं हज़रत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मुझे शर्म आती है कि मैं नफल पढ़ रहा हूँ तो बस 3 तस्बीह पे मैं आगे नहीं, फरमाया 5 तो 7 तो हो कम से कम, तो आपको इबादत का टेस्ट आए और समझ आए इबादत होती क्या है। अभी तो आप बस रट्टा सिस्टम पे चल रहे हैं ना। सूफिया कहते हैं आदत और इबादत में बस एक नुक्ते का फ़र्क है। इबादत का नुक्ता निकाल दें तो आदत है, और आदत में वही नुक्ता जो मैं समझा रहा हूँ
وہ ڈال دیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ مدینے والے آقا نے تو تیرا یہ یوں بیٹھنا بھی خالی نہیں چھوڑا کہ مولا اگر میرا امتی ویسے ہی فارغ مسجد میں بیٹھا ہو تو بھی اسے نماز کا ثواب، صرف بیٹھو باو، کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر نہیں کر۔ فرمایا جلوس فی المساجد، یہ وہ عمل ہے جس کی مثالیں فرشتے ملأ الاعلیٰ میں آپس میں دے رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ بندہ دیکھو دنیا ساری باغی پھر رہی ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب اگلی نماز ہو۔ اس کے گناہ مٹ مٹ کے ڈیلیٹ ہو کے فنش ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں نامہ اعمال سے گناہ، صرف مسجد میں بیٹھنے سے۔ یہ نکتہ ہے، اگر ڈال دیں عادت میں تو عبادت ہو گئی، اور اگر یہ نکتہ عبادت میں نہیں ہے تو پھر وہ ساری عادت ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے، وہ صحابی کہتے ہیں جب سجدہ کبھی ہوا نہیں تھا تو پریشان ہو گئے کہ خیر ہو کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو، تو کہتے ہیں میں نے ایسے ہی سجدے سے ہی سر اٹھایا، سارے سجدے میں تھے، میں نے ایسے سر اٹھا کے جب دیکھا کہ نانا سجدے میں ہے اور نواسا پشت پہ، تو میں کہ یہ تو دونوں ہی وہ ہیں جن پہ میں درود بھیج رہا ہوں نماز میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، دونوں ہی مصلی پہ ہیں، چلو سجدے میں واپس۔ کہتے میں پھر سجدے میں کہ ٹھیک ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر سر اقدس اٹھایا، سلام پھیرا اور دعا ہوئی، پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ نانا سجدے میں تھے اور نواسا پشت پہ۔ یہ بھی ایک انداز محبت تھا اور یہ بھی انداز تعلیم تھا۔ اس سے بھی فقہا نے بڑے مسائل اخذ کیے جس کی طرف میں اشارے آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ بچپن میں چھوارا بھی چبائیں تو اس سے ہمارا دین بنتا ہے، بے شک بے شک، ہمارے لیے تعلیم کے رستے کھولتے ہیں ان کی اداؤں سے، اور رب کائنات نے تو ان کی اداؤں کو قرآن کی آیتیں بنا دیا۔ یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں۔ اب باتیں بہت تھیں، ایک بات اور آخر میں کر دیتا ہوں، جن آپ کو میں صرف یہ تعارف کروا رہا ہوں کہ اس خزانے میں کیسے کیسے موتی پڑے ہوئے۔ یہ جو آج کھولا ہے قاری صاحب نے آپ کے لیے اس محفل کی برکت سے، اس میں کون کون سے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ صرف ایک بات جو میں نے گفتگو میں کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سسر کیسے تھے، اپنے دامادوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، رویہ کیسا تھا، محبت اور احترام کیسا تھا، کوئی کائنات کا شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور کاش ہمیں یہ پتہ ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ جن ہلاکتوں، تباہیوں، بربادیوں کا شکار ہے ان سے ہم محفوظ ہوتے، بچتے کہ اتنی بڑی ہستی نے کیسا سلوک کیا ہے بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے شوہروں کے ساتھ۔ اپنے اللہ کے وہ امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، غلام ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے عزت، احترام، مرتبہ اور کمال اس درجے کا دیا ہے کہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ایک بیٹی کا جب وصال ہوا 2 ہجری میں بدر سے واپسی پر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، بیٹی کو پتہ کیا کہا تھا؟ ہمارے ہاں لوگ داماد کو نصیحت کرتے ہیں، سنت یہ ہے کہ بیٹی کو نصیحت کی جائے کہ بیٹی یہ تیرا شوہر ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ کمال ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، جس کی وجہ سے ہم آج معاشرہ بے برکتی کا شکار ہے۔ آج فیملیاں، گھر ہنستے بستے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بنیادیں جو رحمت کی رکھی ہوں گی تو نتائج بھی خیر کے ہوں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام پتہ کیسے فرماتے، کن شہزادیوں کو، وہ جنت کی شہزادیاں ہیں، سید القونین کی بیٹیاں، حضور علیہ السلام فرماتے بیٹی یہ جو تیرا شوہر ہے نا عثمان غنی، فرمایا یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ 2 رسولوں کا ہم شکل ہے، یہ ہم شکل خلیل بھی ہے، ہم شکل حبیب بھی ہے۔ اور پھر فرمایا لوگو یہ اپنی دونوں بیٹیاں میں نے عثمان کے نکاح میں ایسے نہیں دیں جب تک میرے رب نے وحی نہیں کی،
تو جب دیکھیے کوئی ایسی کائنات میں کوئی سسر اپنے داماد سے ایسی تعزیت کر سکتا ہے کہ پہلی بیٹی کی تدفین ہوئی جو سیدنا عثمان کے نکاح میں تھی، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی قبر پہ کھڑے ہو کے بیٹی کی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کی شان بیان کی، تعزیت کی، ان کے دکھ اور زخم پہ مرہم رکھا، اور دوسری بیٹی کو بھی ان کے نکاح میں دیا، اور پتہ کن الفاظ سے دیا؟ فرمایا لوگوں، اور جب دوسری بیٹی کا بھی وصال ہوا تو فرمایا لوگوں اگر میری 40 بیٹیاں بھی اور ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور وہاں جب دوسری بیٹی کی تدفین ہوئی تو عام مجمع کو آپ نے اعلان کیا تھا، اے لوگوں عثمان جیسا داماد تمہیں اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ حضرت عثمان غنی کی شان اور عظمت اور کمالات کو بیان کیا، اور ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ایسے پیارے میٹھے الفاظ کہے کہ وہ صدمے میں تھے، اور لوگوں کو بھی بتایا کہ ان کا مقام کیا ہے، تاکہ اگر مزید کہیں شادی یا نکاح کرنا چاہیں تو ان کو زحمت نہ ہو، بلکہ لوگ اپنے لیے شرف و اعزاز سمجھیں عثمان غنی کے ساتھ رشتہ کرنا۔ یہ دروازہ بھی کھولا ہے، اور بیٹیوں کو نصیحت کی ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگ مثال دیتے تھے، عرب کے لوگ اور خاص طور پہ خواتین، کہ ہم نے زندگی میں ایسا حسین جوڑا نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، جو حضرت عثمان غنی جیسا خوبصورت حسین و جمیل انسان، اور حضور علیہ السلام کی نور نظر اور لخت جگر صاحبزادیاں۔ اب وہ جو جوڑا بنا اور لوگوں نے، خواتین جا کے دیکھتی ہیں نا، چلو دلہن کو دیکھیں، اب وہ جب جوڑا دیکھا تو وہ مثال بن گئی، اور لوگ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بیٹی اور ایسا داماد عطا کرے، اور لوگ کہتے تھے اللہ ہمیں ایسی بہو عطا کرے۔ مثال بنی معاشرے میں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان سے جڑیں گے تو برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ رب کریم ان بارگاہوں کا فیض ہمیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم مصطفیٰ